अस्सलामु अलैकुम। वल अस्री इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तर्जुमा है, असर के वक्त की कसम कि इंसान वाकई बड़ा ही नुकसान में है, मगर जो ईमान लाए और नेक काम करते रहे और आपस में हक की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। सूरे असर है और इसमें जो है ना, मैं कहती हूँ पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है ना। इसमें बताया गया है कि इंसान को किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। सिंपल है ना। अगर हम सिंपल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें तो क्या बात हो, लेकिन हम गुजारते नहीं है ना। हमने बड़े बड़े मसले जो है ना वो पाल रखे हैं। क्या कह रहा है अल्लाह ताला कि इंसान नुकसान में है। हक की तलकीन करना और सब्र की ताकीद करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या हम ये सब कर रहे हैं? हम तो किसी को कोई अच्छी बात कहते भी डरते हैं ना, कि कोई वो बुरा ना मान जाए। ऐसा ही है ना। ऐसा है, बिल्कुल है, लेकिन क्या करें, ये दुनिया है। दुनिया वाले भी अजीब अजीब फिर बातें करते हैं। हम दुनिया से डर जाते हैं और ये डर और ये खौफ जो है हमारे अंदर सरायत कर जाता है और फिर हम डरते ही रहते हैं। तो बहरहाल डरना नहीं चाहिए दुनिया वालों से। दुनिया वालों के साथ अच्छी अच्छी बात करनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम समरीन फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एन टाइम पे आई, बल्कि टाइम से पहले आई, क्योंकि मैं भी टाइम से पहले आ गई। क्या करूं, आदत से मजबूर। कुछ लोग कहते हैं बहुत देर कर देते हैं, हम जल्दी कर देते हैं। हम कहते हैं हमने जो काम करना है वो कर लें, है ना। जिंदगी का तो कोई पता है नहीं, तो काम तो कर लेना अपने। तो मैं तैयार बैठी हुई थी, तो अपने कमरे से निकल के मैं अम्मी अबू के कमरे में आ गई, क्योंकि वहाँ वजी बैठे हुए थे। वो अपने पेपर चेक कर रहे थे। मैंने कहा चलें जी, आप अपने पेपर चेक करें, कोई नहीं, आप इधर ही बैठे रहें। कमरा तो हमारा है, पर चलो खैर है। तो मैं फिर इधर आ गई। गर्मी है, इधर पंखा चलाया हुआ है। आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है? आई होप आवाज़ सही आ रही हो। तो बात कल नहीं की थी। सो स्वीट समरीन फारूक कहती हैं, आपा हम इंतज़ार कर रहे थे। मुझे पता है, आप सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच जो आप इंतज़ार करती हैं। तो देखिए, जो ज़माना है ना, ज़माने में क्या क्या कुछ होता है। ज़माना बड़ा ख़राब है। ज़माने में लोग भी खसारे में, तो ज़माना भी खसारे में क्या हो रहा है जी। मैं कल नहीं आई। कल की कहानी आपको सुनाना चाहती थी। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। अब सारी बात बतानी तो खैर क्या होती है, लेकिन मैं बताती रही साथ साथ कि थोड़ा मैं डाउन फील करती हूँ, मैं थक जाती हूँ। तकिया देखती हूँ और बस बिस्तर देखती हूँ, दिल करता है कि मैं लेट जाऊँ और सो जाऊँ। कह रही है सही आवाज़ आ रही है समरीन फारूक। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने आज पंखा बंद नहीं किया। इतनी गर्मी है। मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहे, लेकिन पंखा मैं नहीं बंद कर सकती, क्योंकि मुझे ना फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। दिल को ही कुछ हो जाएगा। तो फिर दिल को ये हो रहा था कि लग रहा था कि मुझे इस बाजू में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। महीना हो गया है, 2 दफ़ा पहले भी गई हूँ डॉक्टर के पास। जो असली डॉक्टर है, जिसने मेरी एंजियोग्राफी की है, वो मौजूद नहीं होता था। CMH की बात कर रही हूँ। तो मैं जब 10 बजे 11 बजे 10:30 जाती थी, कहता था जी बंदा वहाँ का, कि आप देर से आई हैं, आप सवेरे आए हैं, वो तो अब इस वक्त निकल जाते हैं, वो ऊपर एंजियोग्राफी कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो जी, हम कल जल्दी चले गए। 8 बजे हम निकल गए, 8:30 हम पहुँच गए, और लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। कहने लगा कि नहीं, अभी तो वो ऊपर राउंड कर रहे हैं, एंजियोग्राफी कर रहे हैं, वो तो 10 बजे के करीब, 11 बजे आएंगे, 10:30 आएंगे। जी बहुत शुक्रिया, पंखा खोल के इसीलिए रखा हुआ है। गर्मी बहुत है, तो पंखे के बगैर तो फिर बंदा कहीं का नहीं है ना। बिजली का भी कोई पता तो चलता नहीं है आजकल। तो बहरहाल वहाँ गए तो फिर हमें कोई 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर आया, डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए कहना चाहिए। उस बंदे ने तो बड़ी कोशिश की कि वहाँ वो एक दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ है, आप उसको दिखा दे, बस ठीक है। ये हमारे साथ ये करते हैं कि हम लोग जो बोल लेते हैं, और हम जरा थोड़े जो सीनियर ऑफिसर्स रहे हैं उनका थोड़ा ये रिगार्ड करते हैं। वरना तो लोगों को भगा रहे थे कि ठीक है जी जाएं आप, वो डॉक्टर को दिखा दें। आज तो ऑफिसर्स डे था, हालांकि हम कल गए थे, एंड द डॉक्टर वाज सपोज टू बी देयर, सिटिंग देयर। लेकिन क्या कहें हम। मैंने कहा कि मैं तो पहले 2 दफ़ा आके इसी तरह चली गई हूँ। वो बैठे हुए होते थे छोटे छोटे डॉक्टर्स हार्ट वाली जगह पे, और वो मुझे कोई दवाई चेंज कर देते थे। कोई कहता था कुछ नहीं है, कोई कहता था आपकी ECG में जो पहले था वो वैसे ही है, जाएं आप घर जाएं, अल्लाह अल्लाह करें। जी अल्लाह अल्लाह तो हम कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह किए बगैर तो चारा नहीं है ज़िंदगी में।
کل پھر میں نے کہا کہ میں جاتی ہوں، پھر وجی میرے ساتھ گئے. خیر جی ان دا شارٹ یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے آپ کے ہاتھ جو میں درد ہو رہی ہے، خیر ہے جی، تو آپ ٹھیک ہیں، ہماری طرف سے آپ بس یہ دوائیاں کھائیں. دوائیاں البتہ اس نے چینج کر دی. یہ ساری باتیں میں اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہو، تجربہ حاصل کریں، معلوم ہو کہ زندگی میں کیا ہو رہا ہے. اگرچہ آپ لوگوں کو پتہ تو ہوگا کہ زندگی میں کیا ہو رہا ہے، گرمی ہو رہی ہے، پسینے آ رہے ہیں، پتہ نہیں. خیر تو کیا ہوا پھر کہ اس نے مجھے دوائیاں چینج کر دی. میں نے کہا کہ جی میرے پاؤں میں بھی سویلنگ ہو رہی ہے. تو کہتا ہے اچھا. میں نے کہا مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے. اچھا تو شوگر آپ کی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے کہا شوگر تو بڑے عرصہ ہو گیا چیک نہیں کی، روزے میں نے سارے رکھے تھے، روزوں میں تو میں ٹھیک تھی، شوگر میری ٹھیک ہوتی تھی. کہتا ہے شوگر کی دوائی کم کر دیں، شوگر کی وجہ سے بھی آپ کو جو ہے نا زیادہ لو ہو جاتی ہوگی، آپ دوائی کھاتے ہیں، اس کو عادی کر دیں. بہرحال کافی ٹائم لگا کے ہم دوائیاں چینج کی ہیں، آج سے شروع کی ہیں. اب آگے جانا بھی ہے بیٹی کے پاس بھی. مجھے یہ بھی پریشانی ہے کہ وہاں جا کے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، اسی لیے تو میں کہیں جاتی نہیں ہوں. میں کہتی ہوں اپنے ملک میں ٹھیک ہے جو ہو. وہ ہمارے بزرگ کہتے تھے نا اپنی مٹی اور اپنی جگہ پہ، تو یہ واقعی صحیح بات ہے. اب اس عمر میں کہیں اور جا کے کسی اور کو تکلیف دینے کی دل نہیں کرتا، لیکن بہرحال بچوں کی خوشی ہے تو بچوں کے لیے بھی جانا ہے. آپ کی باتیں ہمارے لیے اس وقت آموز ہیں. سمرین فاروق کہہ رہی ہیں یہ آپ کا پیار ہے. میں ہر چیز اس لیے شیئر کر دیتی ہوں کہ یہ سب کچھ دنیا میں چل رہا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم گفتگو کر لیتے ہیں، ہم کسی اچھے عہدے سے فائز ہو کے ریٹائر ہوئے ہیں تو وہ ہمیں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی ہماری بات سن لیتے ہیں، ڈر بھی تھوڑا بہت جاتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد تو خیر اب نہیں ڈرتے. جب ہوتا ہے وہی والی بات ہے کہ جب اقتدار میں ہوتا ہے تو بڑا کچھ ہوتا ہے، بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال میں تو وہاں بیٹھی رہی ڈٹ کے. میں نے اس بندے کو کہا، وجی کو اس نے قائل کیا کہ وہ جو دوسرا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے نا، یہ ان کے جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے یہ بڑا اچھا ہے، یہ کوئی سویلین آیا ہوا ہے، آپ اس کو دکھا دیں. پچھلی دفعہ بھی میں نے یہی کیا تھا. میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں دکھانا، میں نے اسی کو دکھانا ہے جس نے میری اینجیوگرافی کی تھی. دیکھیں اب ڈاکٹر بھی تو بار بار نہیں بدل سکتے. ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ اوپینین لے لینی چاہیے، دوسرے ڈاکٹر کی جو ہے نا اوپینین لے لینی چاہیے. تو یہ جو میں کہہ رہی تھی نا، دانش تنویر سلام ماجی، وعلیکم السلام. تو بات یہ ہے کہ یہ صبر کی تلقین، اور یہ صبر جو ہے یہ تو سب سے زیادہ یہاں پر ڈاکٹروں کے پاس اور مرض میں ضروری ہے. اور مرض کی جو بعد میں ہم نے اس کے ساتھ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دوائیاں لینی ہیں، سکون کرنا ہے نہیں کرنا، یہ سارا ہمارے اوپر ہے نا. تو صبر کرنا چاہیے. لیکن کئی دفعہ جو ہے نا واقعی یہ ڈاکٹروں کے پاس اور ہسپتالوں جا کے نا یہ صبر کا پیمانہ جو ہے نا یہ لبریز ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ ٹائم کوئی ہوتا ہے، آتے کسی ٹائم میں. یہ پرائیویٹ کی میں بات کر رہی ہوں، کئی دفعہ ہمیں پرائیویٹ والوں کو بھی دکھانا پڑ گیا ہے. تو موسٹلی شام کو بیٹھتے ہیں، اور موسٹلی شام کو بیٹھتے ہیں تو جو ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد وہ گھر سے چلتے ہیں. اب گھر ان کا جہاں بھی ہے، پھر وہ پہنچتے ہیں خرامہ ان کو کیا فکر ہے نا، پیسے تو ان کو مل جانے ہیں. مریض نے اپوائنٹمنٹ لی بھی ہے تو مریض کو تو ضرورت ہے. پھر آپ کا نام بھی بن گیا ہے، آپ ایک مشہور ڈاکٹر ہیں تو لوگ آئیں گے، لوگوں نے تو آنا ہے. آپ جس وقت مرضی بیٹھیں، آپ جتنا مرضی لیٹ ہوں، آپ جتنا مرضی پیسہ چارج کریں. یہ تو ایک کاروبار بن گیا ہے ہمارا. تو چلیں یہ جو سی ایم ایچ ہے یہ ہمارا آرمی اور فورسز کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بھی جو ہے نا دیکھا جا سکتا ہے، اور یہاں بھی پیسوں کے ساتھ سویلین بھی جا کے دکھا سکتے ہیں. تو ہر جگہ یہ بن چکا ہے کاروبار، جہاں بھی جس کو موقع ملتا ہے. پیسے کس کو برے لگتے ہیں نا، کسی کو نہیں برے لگتے. تو بات یہ ہے کہ بس اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کے صبر کا امتحان ہے. دنیا تو ویسے ہی صبر ہے، صبر کرنا ہے، آزمائش ہے نا، پریشانیاں ہیں. پر یہ جب پریشانیاں یہ والی آ جاتی ہیں نا، ایک تو بندے کا ایسے ہی دل نہیں کرتا اسپتال جانے کو. اسپتال جانا کس کو اچھا لگتا ہے؟ میں بھی ٹائم گزارتی رہتی ہوں جب بہت مجھے لگتا ہے نا. اب بازو میں درد ہو رہا تھا تو مجھے وجہ کہتے ہیں کس سائڈ پہ تم سوتی ہو؟ میں نے کہا میں تو دونوں سائڈوں پہ سوتی ہوں. اصولاً تو دونوں سائڈوں پہ درد ہونا چاہیے اگر مسکولر ہے. اور جی ڈاکٹر کے رویے بہت خراب ہوتے ہیں، سمرین فاروق کہہ رہی ہے. سچ مچ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ تو ابھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو بیچارے جو نیچے طبقہ ہے وہ تو بس جا رہا تھا نا. جو بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ مریض تھے. وجی کہتے ہیں سارے کے سارے لگتا ہے آج کے دن ہی آ گئے. میں نے کہا سارے کے سارے کیا، یہاں تو روز یہی معمول ہے.
اور رابعہ دانش وعلیکم السلام، السلام علیکم کہہ رہے ہیں، یاسر مغل آ گئے ہیں، بہت بہت شکریہ، آج تو آپ لوگ مجھے مل گئے، جزاک اللہ، بہت اچھا لگا۔ تو آپ بھی بیان کریں، آپ کے کوئی تجربے ہیں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، بتائیں، میں کہتی ہوں دنیا والوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، دیکھیں میری بیٹی بھی ڈاکٹر ہے، جس کو میں کہتی ہوتی ہوں تم یہاں سے بھاگ گئی ہو، تم پاکستان سے چلی گئی ہو، تم آسٹریلیا چلی گئی ہو، بہرحال چلو ٹھیک ہے، اس کا میاں تھا، پر یہاں رہتے ہوئے اس نے بڑا ٹف ٹائم گزارا۔ کہتی تھی ماما، یہ اس کے الفاظ ہیں کہ جس طرح کے یہاں پر ڈاکٹروں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک پیشنٹ آیا ہے، وہ اس میں تھی پمس تھا اسلام آباد کا، اس میں کچھ عرصہ کام کیا، اس نے پھر چھوڑ دیا۔ کہتی میں برداشت نہیں کر سکتی کہ یہاں پر ڈاکٹر ہیں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ پیشنٹ آیا ہے، اس کا یہ ٹیسٹ کیا جائے، اس کو فوراً کچھ کیا جائے، تو وہاں پہ انکار ہوتا ہے، وہاں پر فیسلٹیز ہی نہیں ہوتی۔ السلام علیکم آپا، آج میرا بھائی بھی آپ کو سن رہا، تھینک یو، جزاک اللہ، جزاک اللہ، خوش رہیں، خوش رہیں۔ یاسر مغل آپ کے بھائی ہیں، یاسر بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کی کیا ایج ہے؟ مجھے یہ بھی ضرور معلوم کرنا ہے کہ کون کون سی ایج کے لوگ مجھے سن رہے ہیں، تو آپ لوگ اپنا مجھے ضرور تجربہ شیئر کریں۔ جوانوں کو تو الحمدللہ اللہ نہ کرے ضرورت نہیں پڑتی۔ سیمی میں آ گئی، مینا چشتی کہہ رہی ہیں ویلکم ویلکم، خوش آمدید، السلام علیکم۔ تو یہ مینا کو بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ، یہ جاتی نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس، کہتی ہے ڈاکٹر کے پاس تو جانا ہی بڑا مشکل ہے۔ تو واقعی ہمارے ہاں جو ہے، جب ہم لوگ بہت ہی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے آگے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ایک زبردست قسم کی برداشت اور صبر ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی تو کل وجی چلے گئے، کبھی یہ جاتے ہیں، کبھی میں خود ہی چلی جاتی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں، بلکہ کل بھی میں خود ہی جا رہی تھی، میں نے کہا کہ میں جا رہی ہوں، بس آپ گھر پہ بیٹھے، میں جاؤں گی، ڈاکٹر کو دکھانا ہے، مجھے پتا تھا یہی سب کچھ ہونا ہے، پر وہ کہنے لگے نہیں میں نے جانا ہے۔ یاسر 28 ایئرس کا ہے، میرا بیٹا ہے۔ مینا باجی کو خوش آمدید کہہ رہی ہے سبرین فاروق جی، تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ بھی سن رہے ہیں 28 سال کی عمر میں، جزاک اللہ بیٹے، آپ کی تو بھی بڑی زندگی پڑی ہے، بہت اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے اور سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ بیمار نہ کرے، بس دعا کریں کہ بیمار انسان نہ ہو اور چلتا پھرتا اپنے قدموں پہ رہے، پھر نہیں جاتے نا ہم لوگ، پھر اسپتال نہیں جاتے ہم، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا سلوک کیا ہے۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، باقی باتیں تو پھر کرتے رہیں گی۔ میری جو بیٹی ہے نا ہدا، اس کے سر میں بڑا درد ہوتا ہے، انگلینڈ گئی ہے، 5 سال ہو گئے ہیں، اور اس کو پہلے نہیں تھا، کبھی بھی نہیں ہوا، آہستہ آہستہ اس کو شروع ہوا، ہماری فیملی میں ہے، میری نندوں کو ہے، ان کے بچوں کو بھی کسی نہ کسی کو ہے، تو یہ نہیں پتا تھا کہ ٹرانسفر لیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو یہاں میں نے اس کو یہ اپوائنٹمنٹ دی ایک پرائیویٹ ڈاکٹر سے، اس نے رات 10 بجے کی اپوائنٹمنٹ دی، میری بہن نے لے کے دی، بہن ڈاکٹر ہے، اس کو معلوم ہے کون سا ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے، ہم اس کے کہنے پہ جناب اس کو اپوائنٹمنٹ دلا کے بیٹھ گئے۔ خیر وہ آئی جس دن، اسی دن اس کی اپوائنٹمنٹ لی، کیونکہ کہتی تھی بہت تکلیف ہوتی ہے، تو خیر یہ گئی 10 بجے، دیکھی جانا کتنا مشکل ہے، رات کو ہم لوگ تو سو جاتے ہیں، خاص طور پہ میں، تو خیر میں تو نہیں گئی تھی، ساتھ میرا خیال ہے عبداللہ گیا تھا۔ تو کہتی ہے کہ وہاں سے جب میں اندر گئی ہوں، خیر ٹائم بھی لگا ہے، پھر اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آگے سے جواب کیا دیتا ہے، مزیدار بات سنیں نا، کہ آپ تو انگلینڈ میں ہیں، آپ مجھے کیوں دکھانے آئی ہیں، اور یہ جو کچھ آپ دوائیاں لے رہی ہیں بس یہ ٹھیک ہے نا؟ کہتی ہے، اور اتنے روڈ طریقے سے اس نے بات کی، اس نے پیسے بھی لے لیے، بڑا ہی وہ افسردہ ہو کے واپس آئی، کہتی ہے یہ مجھے کس ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا تھا؟ میں نے کہا بچے جو ڈاکٹر ایسے ہو گئے پھر وہ ایسے ہی ہو گئے ہے نا، ان لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر تو وہ ہے جو اپنی باتوں سے مرہم رکھ دے، اپنی باتوں سے ہی ٹھیک کر دے۔ کچھ ہوتے ہیں ڈاکٹرز بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ ہمارا ڈاکٹر بھی ویسے بڑا اچھا ہے، جس کے پاس میں گئی ہوں، بات بہت اچھی کرتا ہے، بہت پیار سے اس نے بات کی اور تسلی بہت دی۔ سبرین فاروق کہہ رہی ہے بہت غیر ضروری ٹیسٹ بھی لکھ دیتے ہیں، جی ہاں بالکل ابھی میری بیٹی نے آسٹریلیا سے مجھے ٹیسٹ لکھ کے بھیج دی ہیں، وجی کو مجھے کہتے ہیں، وہ کہہ رہی ہے یہ ٹیسٹ کراؤ، اس لیے میں اس کو تو بتاتی ہی نہیں ہوں، آپ بھی نہ بتانا، زینب کا نہ پتہ چلے وہ خود بیمار بیٹھی ہوئی ہے آج کل، ایک ہی کرونا بہت ہو گیا ہے، وہ ڈاکٹر نے بھی ماسک پہنا ہوا تھا، مزے کی بات بتاؤں نا، ڈاکٹر نے ماسک پہنا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا میرا گلا خراب ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، اگر اس کو کووڈ تھا اور وہ کووڈ میں مریض دیکھ رہا تھا اور وہ کووڈ میں اینجیوگرافی کر کے آیا تھا، تو پھر میں کسی کو بتا نہیں رہی، بٹ یہ بھی چل رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے، آج کل بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں نا، پھیل رہی ہیں، جہاز میں جو آتے ہیں ٹریولنگ کر کے ان کو کووڈ ہو رہا ہے، وہ بیمار ہو رہے ہیں، تو یہ کووڈ تو ایک دوسرے سے پھیلتا ہے۔ زینب کی ایک ڈاکٹر تھا، زینب جہاں پر ابھی پوسٹڈ ہے نا، وہاں پر یہ اس میں ہے
کیا ہوتا ہے یہ جو گردے شردے کی ہیڈ ہوتے ہیں، یہ وہ ہے وہاں پر، وہاں پورے شہر میں کوئی اور نہیں ہے. بڑا اچھا اس نے کیا ہوا ہے. مجھے سارے نام بھول جاتے ہیں، اصل میں مسئلہ ہے. تو کہتی ہے کہ دوسرا ایک ڈاکٹر تھا، مجھے کہتا ہے کہ میرے مریض بھی آپ دیکھ لیں، آج مجھے کووڈ ہو گیا، میں جا رہا ہوں. یہ مجھے اس نے فون پہ بتایا، میری بات ہو رہی تھی تو کہتی ہے وہ مجھے ابھی کہہ کے میسیج دے کے گیا ہے. میں نے کہا تم اس کے کووڈ کے مریض دیکھو گی، مطلب دیکھو گی پیشنٹ، وہ کووڈ میں چلا گیا تو اس کے پیشنٹس کو بھی ہوئی ہوگی کووڈ، تو تمہیں بھی ہو جائے گی. یاسر لاہور میں ہے اور میں راولپنڈی میں. رابیل دانش بتا رہی ہیں. اچھا جی، راولپنڈی بھی ہمارا اور لاہور بھی ہمارا اور سوات بھی ہمارا اور مردان بھی ہمارا اور پشاور بھی ہمارا. تو ہوا یہی کہ وہ تو چلا گیا چھٹی لے کے کہ مجھے کووڈ ہو گیا، اپنے پیشنٹ زینب کو دے گیا، اور اب زینب کو کووڈ ہوا ہوا ہے. میں نے اس کو اسی وقت کہا، میں نے کہا زینب وہ تمہیں اپنے پیشنٹ دے کے چلا گیا ہے کہ مجھے کووڈ ہو گیا، تو یہ تو کووڈ پیشنٹس کو بھی ٹرانسفر ہو گیا ہوگا، اس ایریے میں کووڈ ہوگا اور تمہیں بھی ہو جائے گا. کہتی ہاں ماما آپ کہہ تو ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ ڈاکٹرز بھی کووڈ پھیلانے میں بھی پریشانی. کراچی میں بھی صبرین آپا جی بالکل، کراچی تو بہت اپنا ہے، بہت پیارا ہے نا. تو ڈاکٹرز اگر اس طرح اپنے خراب حالات میں ڈاکٹرز جائیں گے اور پیشنٹس کو دیکھیں گے تو یہ تو منتقل ہوگا، جو بھی منتقل ہونے والا ہے. بہرحال کر کے ڈاکٹر کو تو مجھے نہیں پتا کہ گلا خراب تھا، زکام تھا، کیا تھا، پر کچھ نہ کچھ تھا. ایک دفعہ پہلے بھی ایسے میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو بڑا کھانس کھونس رہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے چھٹی پہ جانا ہے اب. تو دیکھ رہا تھا لوگوں کو، اتنے سارے پیشنٹس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کھانس بھی رہا تھا اور ناک بھی صاف کر رہا تھا اور انہیں ہاتھوں سے سب کچھ کر رہا تھا. سب کچھ چلتا ہے. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، تو میں ابھی آپ کو آسٹریلیا کی بات بتا رہی ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے. تو بس بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا بڑے بڑے مسئلے ہیں. اب آ رہے ہیں قربانی کے دن، ماشاءاللہ حج پہ لوگ جا رہے ہیں. جو لوگ وہاں کوئی ہے مجھے دیکھ رہا ہو تو میرے لیے ضرور دعا کرے، اور جو کوئی جا رہا ہے تو میرے لیے ضرور دعا کرے. میرے دل دماغ، میری ٹانگوں، میرے گھٹنوں، میری پوری فیملی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند رکھے اور خوشیاں دکھائے. ابھی وجی بھی گرمی میں پیپرز چیک کر رہے تھے، کہتے ہیں بس اب کچھ نہیں بچا ہمارے میں، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو بڑھاپا ہے، بڑھاپا جب آہستہ آہستہ آتا ہے تو پھر یہی فیلنگ آتی ہے کہ بس اب ہم بوڑھے ہو گئے، اب ہمارے سے کام نہیں ہوتا. میں تو اسی لیے آ جاتی ہوں، آپ سے 2 باتیں کر لیتی ہوں، میں فریش ہو جاتی ہوں. کل بات نہیں کی تھی نا، آج میرے بھائی کو بھی الرجی ہو رہی ہے لیکن مل گیا الحمدللہ اسے اچھا ڈاکٹر. رابیل دانش بتا رہی ہے. تو رابیل آپ خاتون ہی ہے نا، لڑکی ہے نا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور ڈاکٹروں سے بچائے. لیکن ڈاکٹر سے کب تک بچیں گے؟ وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. آج کل تو بکروں کا بھی مسئلہ چل رہا ہے نا. افسوس موسٹ ڈاکٹرز آر ناٹ سنسیئر ٹو دیئر پروفیشن. رابیل دانش کہہ رہی ہیں جی میں لڑکی ہوں. اچھا جی. یس آف کورس. آپا کوئی بات نہیں، زینب جہاں رہے اللہ نے ان کا رزق رکھا ہوا ہے. سمرین فاروق کہہ رہی ہے جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یاد بڑی آتی ہے، بہت یاد آتی ہے، بہت زیادہ یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے جہاں بھی ہے. ابھی تو ایک کے پاس جا رہی ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی. میں 36 کی ہوں. رابیل دانش کہہ رہی ہیں خوش رہے بیٹے آپ میری بیٹیوں جیسی ہیں، میری بیٹی جتنی ہیں بالکل. زینب ہدا جو ہے، ہدا تو اب 31 کی ہوگی غالباً. کل مجھے کہتی ہے آپ کو میری ڈیٹ بھی یاد نہیں رہتی، 92 کی پیدائش ہے. بھول جاتی ہوں میں اب، ہاں کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں، کچھ پکی پکی یاد رہتی ہیں. جس کسی نے برا کیا ہو نا وہ نہیں بھولتا، اچھا کیا ہو تو بھی نہیں بھولتا، ہے نا. زندگی ہے. تو بہرحال یہ ڈیٹ شیٹس مجھے نہیں یاد رہتی زیادہ، بس مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے 75 میں میٹرک کیا تھا. تو دا ہول تھنگ از دیٹ کہ نمائش بھی بہت ہوگی. اب یہ قربانی آ رہی ہے اور اب ہم بکرے لیں گے اور اب ہم کپڑے لیں گے اور اب ہم کھانے کھائیں گے، پھر ہم وہ دکھائیں گے، ہے نا. تو آپ میری امی جیسی، ہاں سو سویٹ. بالکل میں آپ کی امی ہوں اور مجھ سے آپ مشورہ بھی کر سکتی ہیں، کچھ پوچھنا ہو پوچھ بھی سکتی ہیں. میں حاضر ہوں. میں آپ لوگوں کو ہر بات کا جواب بھی دیتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کوئی کمنٹ آپ کرتے، میری کوشش ہوتی ہے غلطی سے کوئی نظر سے نہ گزرے، وہ ایک الگ بات ہے. جی ہاں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. اچھی بات کرنا صدقہ ہے اور اچھے طرح سے جواب دینا صدقہ ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ ہمارے سے اچھا سلوک کرے تو بھی یہ صدقہ ہے. یاسر مغل کہہ رہے ہیں تھینکس جی، ویلکم ویلکم آپ. تو میں تو اپنے تجربات صرف شیئر کرتی ہوں، میں ادھر ادھر کی اور باتیں نہیں کرتی. میں وہ باتیں کرتی ہوں جس سے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو فائدہ ہو.
تو ایک بات تو یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو پیشنس سے. آپ نے ہمیں کل مس کیا، آپا کہہ رہی ہے جی بس کل میں نے بھی مس کیا. کل آپ نے دیکھا ہوگا میں نے جوابات بھی کم دیے رات کو، پھر میں نے آ کے دیے. رابل دانش جزاک اللہ خیر کہہ رہی ہیں، جزاک اللہ خیر آپ کو بھی. اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے. تو یہ صبر کا امتحان ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جائیں، اگر آپ کو جس ڈاکٹر سے ملنا ہے اسی سے ملیں. کسی نے آپ کا آپریشن کیا ہے یا ٹانکے نکالنے ہیں اور وہ ڈاکٹر مہیا نہیں ہے، اور وہ کوئی کہتے ہیں کہ جی آپ کر لیں، ادھر کر لیں ادھر کر لیں، تو آپ کہیں نہیں. میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا، یہ میرے یہاں پر نشان بھی آپ کو نظر آتا ہے، ایک چھوٹا سا دانہ سے نکل آیا تھا. یہ زینب کے کہنے پہ میں نے نکال دیا، ورنہ تو چل رہا تھا. یہ ڈرا دیتے ہیں ڈاکٹر. ایک تو یہ جو اپنے گھر کے ڈاکٹر ہوتے ہیں تو بڑا ڈرا دیتے ہیں، یہ کینسرس بھی ہو سکتا ہے، اس کو چیک کرائیں. چیک کرایا، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے. یہ کہ جناب اس کو تو آپ نکال دیں. اچھا بھلا یہاں پر نشان بھی پڑ گیا، آپ لوگوں کو نظر آتا ہوگا. تو بات میں کیا کر رہی تھی، ہاں تو میں گئی اس کے اسٹیچز نکلوانے. تو میں نے کہا یہ ایک تو جگہ ایسی ہے تو ڈاکٹر بھی کو مناسب ہونا چاہیے. اس کو میں نے کہا کہ کہتا نہیں یہ چھوٹا ہے ہمارا اسٹیچز نکال دے گا. وہ ڈاکٹر بھی آیا نہیں تھا. میں نے کہا نہیں جی نہیں، میں نے بالکل ہی نکالنا ہے. یہ جو جس نے میرا یہ سرجری کی ہے، یہ کیا جو کچھ کیا ہے، وہ دیکھے گا بھی، مجھے مشورہ بھی دے گا اور اسٹیچز بھی نکالے گا. میں نے صرف اسٹیچز نکال کے تو گھر نہیں بھاگنا. پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ خاتون جانے والی نہیں ہے، کوئی دماغ میں اس کا کوئی فطور ہے. میں بیٹھی رہی. میں نے کہا گھنٹہ گزر جائے، 1.5 گھنٹہ گزر جائے، میں اتنی دور سے گھر سے آ تو گئی ہوں، کرسی پہ بیٹھنا ہی ہے نا، سو واٹ. پھر وہ آیا، پھر اس نے بڑے اچھے سے مجھے بتایا کہ اس کی کیئر کیا کرنی ہے، اور وہ لگانا ہے کیا اسے کہتے ہیں جو لوشن سورج سے بچنے کے لیے، وہ بھی اس کا نام اس نے مجھے بتایا. اور اس نے کہا یہ بھی نہ کریں وہ بھی نہ کریں. حالانکہ میں نے کچھ بھی نہ کیا. اس کے بعد کچھ دیر لگایا، وہ ٹیوب ختم ہو گئی. پھر یہ جا وہ جا. کون کرتا ہے ہر وقت اپنے منہ پہ چیزیں لگاتا ہے؟ مجھے تو عادت ہی نہیں ہے. کریمیں شریمیں لگاؤ اور یہ لگاؤ اور اپنی اسکن کو ٹھیک کرو. اللہ تعالیٰ نے جو حسن دیا ہے بس وہ دیا ہے. سن بلاک یا دیکھیں نا اب کیا حالات ہو گئے. سن بلاک. تو ایک مزے کی بات بتاؤں، دیکھو اس سے کیا مجھے بات یاد آ گئی. مجھے ابھی تک یاد ہے، میں پیپر دے رہی تھی، پتہ نہیں کون سی جگہ کا پیپر تھا، انگریزی کا پیپر تھا. اس میں کیمل، مجھے اونٹ کی انگریزی بھول گئی. حالانکہ کتنی عام سی بات ہے. میں کتنی دیر بیٹھی رہی، میں سوچتی رہی. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک عام سی چیز جو ہے نا وہ بھول جاتی ہے. اندلیب بلاگز آئی ہیں. السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ، آپ آ گئیں. آپ آئی بھی، بہار بھی آئی، بہار آئی بھی آج ماشاءاللہ. دیکھیں میں اپنے امی ابو کے کمرے میں ہوں، یہاں ان کی یادوں کی بہار ہے. ہر چیز ویسے ہی پڑی ہے. اور پیچھے امی کی پینٹنگ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ امی نے بنائی ہوئی ہے. یہ زمین سے نیچے ہے، اس کو اوپر لگانا ہے لیکن اوپر سے ابھی ہٹی ہوئی ہے. ساری بہنوں کو میری طرف سلام. اندلیب کہہ رہی ہے. اندلیب بلاگز، آپ کا نام بھی اندلیب ہے کہ آپ کا نام کچھ اور ہے؟ یہ ضرور بتائیے گا. آپ بھی اکثر آتی رہتی ہیں. بہت بہت شکریہ شمولیت کا. تو بات یہ ہے کہ قربانی آ رہی ہے. روز ویری گڈ. روز بہت اچھا لگا، آپ بھی آ گئی، بہار آ گئی، روز آ گیا، گلاب آ گیا ہیں جی. تو ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھے. دے زیادہ بہت غریب ہیں، اور اللہ میاں ہمارے اوپر رحم کرے، ہے نا. کوئی بھی اچھا کام آج میں نے سنا اور میں نے کہا تھا میں آپ سے یہ شیئر کروں گی. کوئی بھی کام کرنا ہے نا، اچھا کام کرنا ہے، آپ کے دل میں آ رہا ہے، شیطانہ کو کہہ رہے ذرا ٹھہر جاؤ. آپ کی فین آسٹریلیا سے روز. ہاں تھینک یو. یہاں تو میری بیٹی بھی ہوتی ہے. آپا کبھی کبھی کچن سے فریج تک جاتے جاتے چیز بھول جاتے ہیں. یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جی میرا نام اندلیب ہے کہہ رہی ہے اندلیب، اور سبرین نے یہ کہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. الماری کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فریج کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کئی دفعہ میں شان سے پوچھتی ہوں شان میں نے فریج کیوں کھولا ہے، تو شان ہنستا ہے باجی مجھے کیا پتا. رابیل دانش، میرے بیٹے کا میٹرک کا رزلٹ آنے والا ہے، سب اس کے لیے دعا کر دی جائے. یا اللہ تعالیٰ جن کے رزلٹ آنے والے ہیں، ڈاکٹروں سے کوئی رزلٹ آنے والے ہیں یا پڑھائی کے رزلٹ آنے والے، ہر قسم کے رزلٹ اللہ تعالیٰ پاس کر دے. اللہ تعالیٰ اچھے رزلٹ دے. آمین ثم آمین. کچھ لوگوں کے ڈاکٹری سے بھی رزلٹ آنے والے ہیں، ہے نا. وہ ٹیسٹ دیتے ہیں، پھر ڈرتے ہیں کہ کیا رزلٹ ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو میں اس کی کہانی سنا رہی تھی. جب میں نے ہٹایا پھر اس کی بایوپسی ہوئی. شکر ہے اللہ کا، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے. تو ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے. سمرین فاروق کہہ رہی ہے آمین ثم آمین. تو اچھے کام میں کیا نہیں کرنا چاہیے، لے تو لال سے کام لینا ہے نا، ایک لفظ. جلدی کر دینا چاہیے. شیطان تو ورغلاتا ہے نا. شیطان کہے گا ابھی ذرا ٹھہر جاؤ.
نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھتے، یا تم زکوٰۃ نہیں دیتے، چلو کوئی بات نہیں، بڑی عمر پڑی ہے، جب آپ ریٹائر ہو جاؤ گے اس کے بعد تھوڑا اچھا کام کر لینا، کوئی اللہ اللہ کر لینا. ابھی تو تم جاب ہو، تم صبح جاتے ہو شام آتے ہو، تم تھک جاتے ہو تو چھوڑو. تو کیا کوئی پتہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر بھی آنی ہے کہ نہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد حال کیا ہوتا ہے؟ کچھ رہتا نہیں ہے. جوانی میں ہی اچھے کام کر لینے چاہیے، جو بھی کام کرنے ہیں فٹافٹ کر لے. کسی کا قرضہ اتارنا ہے تو فٹافٹ اتار دے، اول تو قرضہ لے ہی نہ. قرضہ لینا بہت ہی برا ہوتا ہے. اندلیب کہہ رہی ہے میرے بیٹے کا بھی رزلٹ آنے والا ہے، اللہ کامیاب کرے. جی بالکل، شیطان تو پوری کوشش کرتا ہے. مینا چشتی کہہ رہی ہیں شیطان ہمارے ارد گرد موجود ہے. شیطان ہمارے ارد گرد لوگوں کی شکل میں موجود ہے نا. لوگ بھی تو ہمیں کہتے ہیں نا چھوڑو رہنے دو. ہم نے کسی کو پیسے دینے ہیں، کوئی فقیر نظر آئے چھوڑو رہنے دو، یہ تو ہمیں صحیح فقیر ہی نہیں لگ رہا. اب ہمیں کیا پتا اندر کی کہانی کیا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے تھوڑے سے پیسے دے دیں، ہے نا. صدقہ خیرات دیتے رہنا چاہیے، اور دل میں یہ نہیں لانا چاہیے کہ کل دے دیں گے، ابھی ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، ابھی کھلے نہیں ہیں، ابھی رہنے دو. قرضہ خاص طور پہ فوراً دے دے. میں نا صبح بھی پڑھ رہی تھی کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جو یہ قرض ہے نا اس کی پوچھ گچھ بہت ہونی ہے. مرنے سے پہلے اپنے قرض ادا کر لیں. ایک تو شرک معاف نہیں ہونا. شرک کیا ہے؟ ہم لوگ شرک بہت کرتے ہیں. کیا شرک کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا کوئی باس ہے، کوئی ہے، تو ہم اس کو بھی تو خدا مان لیتے ہیں نا. ہم سمجھتے ہیں یہی ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. رابیل دانش نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، قرض مرض. جی بالکل. ہمارے نا کوئی بہت قریبی رشتہ داروں میں کوئی فوت ہوا تو اس نے قرض لیا ہوا تھا اپنے قریبیوں سے. تو بڑی فکر تھی ہمیں کہ کسی طرح اس کا یہ قرض پہلے ادا ہو جائے. تو قرض ادا کرنا ہے، کیونکہ پھر کہتے ہیں عذاب ہوتا ہے. اللہ معاف کرے. فرائض اور سارے چیزیں بس ٹائم پہ ادا کر دیں. دیکھیے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. میری خالہ ایک واقعہ سناتی ہوتی ہیں، کہتی ہیں ہماری کوئی بہت قریبی جاننے والی تھی، تو اس کو ایک دفعہ اس طرح نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھ لو نماز. کہنے لگی، جوان تھی وہ، کہ بوڑھی ہوں گی تو پڑھ لوں گی نا، مجھے کیا ابھی کہہ رہے ہیں. جیسے بچے کہتے ہیں نا کئی دفعہ. اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بچی فوت ہو گئی، جوان بچی تھی. تو یہ خالہ نے مجھے واقعہ سنایا، تو کہتی ہے مجھے بڑا ہی نا افسوس ہوا کہ کسی کو تو پتہ نہیں ہے زندگی کتنی ہے. مجھے کیا پتہ ہے. ساتھ میں اب تو دردیں دردیں بھی ہوتی ہے، تو انسان کا تو کوئی پتہ نہیں کس وقت ایک دم سے اللہ کا بلاوا آ جائے. اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے. اچھی بات کرنی چاہیے اور فوراً کرنی چاہیے، فٹافٹ. شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، ارد گرد والوں کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. میں نے بھی کہیں کوئی پیسے دینے ہیں، میں سوچ رہی ہوں کہ ابھی دے دوں. ویسے مجھے 2 دن سے شیطان بہکا رہا تھا کہ کل سے ہی. میں نے کہا تھا عبداللہ آئے گا تو میں اس کو کہوں گی، لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ کام کر دوں گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے لیے مدد کرنا. تو کئی دفعہ انسان ایسا کرتا ہے، بالکل کرتا ہے. ہم عام انسان ہیں نا، ہم تو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. دماغ میں ڈال دیتا ہے شیطان کہ رہنے دو سیمی، رہنے دو، ابھی تم کل کر لینا. آج تم بیمار ہو، آج تم ہسپتال آئی ہو، آج ہسپتال کا چکر لگا لو، کل پھر آرام سے تم جب فارغ ہوگی تو یہ کام کر لینا. تو اچھے کام میں تو دیر نہیں کرنی چاہیے. پتہ تو ہوتا نہیں ہے کس وقت کہاں سے بندہ چلا ہی جائے دنیا سے. اوپر جا کے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ تم نے یہ کام پورا نہیں کیا. پر ہم انسان ہیں. تو بس اب انشاءاللہ قربانی ہونی ہے، تو قربانی کیجئے جو کر رہے ہیں، اور حصے دیجئے جہاں جہاں دینے کی ضرورت ہے. اور یہ حصہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا بقدر جسہ. تو جتنے آپ امیر ہیں، جتنے آپ دل کے امیر ہیں، دل کے امیر ہونا بھی تو بڑی بات ہے. جی کبھی کبھی کم عمری میں بڑی بڑی بیماری گھیر لیتی ہے. بالکل سمرین فاروق آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو دعا کیجئے سب میرے بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، وجی سب کے لیے، امی ابو کے لیے ضرور. کتنی پیاری بات آپ نے کی ہے، ڈیئر نہیں کرنی چاہیے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. مینا کہہ رہی ہیں، اندلیب آمین کہہ رہی ہے، رابیل دانش بھی آمین کہہ رہی ہے. تو زندگی کا نا کوئی پتہ نہیں ہے، بالکل بھی پتہ نہیں. یہ تو آپ سب کو بھی معلوم ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ہم پھر بھی جو ہے نا ڈنڈی مار جاتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. یہ جو شرک ہے نا، اور یہ جو بری بری حرکتیں ہیں ہم جو کرتے ہیں، یہ اصل میں نا بھیس بدل کے ادھر ادھر پھر رہا ہوتا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں. کئی دفعہ ہم بولتے ہی اتنا برا ہے کہ دوسرے کا دل خراب ہو جاتا ہے، دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. تو جتنا مرضی ہم پھر پیسہ دیتے رہے، جتنا مرضی ہم صدقہ خیرات کرتے رہے، کسی کا دل توڑ دیا ہے نا. دل میں تو خدا رہتا ہے. کہتے ہیں دل جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں توڑنا چاہیے، ہے نا. ایسا ہی ہے نا. اور ایک اور بات، یہ لڑکا لڑکی فرینڈز کبھی نہیں ہو سکتے ہیں. یہ بھی مجھے کہیں سے خیال آ گیا. یہ آج کل یہ بڑا چل رہا ہے، فرینڈز ہیں.
حد نہیں ہوتی، بہت ہی زیادہ ہی کوئی حد ہو گئی ہے ہمارے ہاں. تو خیال رکھیں، اپنے بچوں پہ ضرور نظر رکھیں ہیں. بس میں تو کہتی ہوں درخت لگائیں اور کھیلیں کودیں. گرمی بہت ہے، شدید گرمی ہے. میں بھی کچھ دیر کے لیے صبح 8 بجے باہر بیٹھی تھی، تو اتنی گرمی تھی کہ میں کچھ دیر پھر بھی بیٹھی رہی پنکھا چلا کے اوپر. میں نے کہا کہ اندر بندہ کتنا بیٹھے نا. تو پرندوں کو پانی دیا میں نے، پانی کھول دیا. اب پانی بھی چلا جاتا ہے، پانی کا بھی مسئلہ ہونا شروع ہو گیا ہمارے یہاں کراچی میں، اور کچھ جگہوں پہ تو بہت ہے. یہاں پر بھی اب یہ بند کر دیتے ہیں. اور گرمی اتنی ہے کہ کل میں واک پہ گئی ہوں. میں واک پہ ضرور جاتی ہوں کیونکہ واک پہ جانا بہت ضروری ہے. اگرچہ مشکل ہے، اگرچہ ٹانگ بھی اور دل دماغ ساتھ نہیں دے رہے تھے پھر بھی میں گئی اور واک کی، اور خوب پسینے آئے. تو پودے بہت جلے ہوئے مجھے ملے، گھاس بہت جلی ہوئی ملی. بڑا مجھے دکھ بھی ہوا. میں نے کہا پتہ نہیں یہ لوگ پانی نہیں دے رہے، دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. سمرین فاروق کہہ رہی ہیں ہم آپ کو ہمیشہ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں دعاؤں میں، تو خاص طور پہ بہت شکریہ. یہ آپ لوگوں کا پیار ہے، یہ آپ کا بس بڑا پن ہے. میں تو یہی کہوں گی جو مجھے دعاؤں میں یاد کرتے ہیں نا، دیٹ از زبردست قسم کی بات نا، ونڈرفل بات سچ مجھے نا. تو کہتے ہیں کہ بارش ہوگی، پتہ نہیں 1 جون سے یا کب ہوگی، لیکن فی الحال تو شدید گرمی ہے. ہم ٹینکر استعمال کرتے ہیں. رابیل دانش کہہ رہی ہے دیکھیں نا، جب آپ جو کوئی بندہ ہے جو کہ مفت پانی استعمال کر رہا ہے اور پھر اس کو خریدنا پڑ جائے نا، پھر اس کو پتہ چلے گا. یہ ہم لوگ، میں تو واک پہ جاتی ہوں نا، میرا بڑا دل خراب ہوتا ہے. پہلے میں بہت زیادہ کہتی تھی، اب بھی کہتی ہوں. یہ جو پائپ کھول کے نا گاڑی دھو رہے ہوتے ہیں، کل ایک بندہ سڑک پہ گاڑی دھو رہا ہے، ساتھ میں ایک لان ہے اس کا خشک. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اس کو اس سائڈ پہ گاڑی کو کھڑا کر دو، لان کے اوپر پانی جائے گا. پانی خشک ہوا تھا وہ لان. تو اس کو بات سمجھ آ گئی، اسمائل کر کے چپ کر گیا. آئی ہوپ کہ اس نے کیا ہو. پھر میں آگے چلی گئی. کبھی کبھی پھر میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی کہ پتہ نہیں وہ میری بات مانی اس نے کہ نہیں، پر مان بھی لیتے ہیں. اچھا باجی کہہ کے مان لیتے ہیں. یہ جو کام والیاں ہوتی ہیں، کئی دفعہ پائپ سے انہوں نے جھاڑو کا کام لینا ہوتا ہے، وہ گن صاف کری ہوتی ہے پانی کے ساتھ. بتائیں بھلا. رابیل دانش کہہ رہی بہت مہنگا پانی. جی تو یہ جب پڑے گی نا، میں نے ہمارے ہاں تو یہاں پر DHA میں کہا گیا تھا کہ پانی کے بھی زیادہ پیسے لگتے ہیں، لیکن میں تو کہتی ہوں کہ حساب برابر ہونا چاہیے. ان کو احساس نہیں ہے. یہ پائپ سے کھول کھول کے جو گاڑیاں دھو رہے ہوتے ہیں نا، اس پہ مجھے بڑا زیادہ جو ہے نا دکھ ہوتا ہے. جی آپ اللہ ہم سب کو سمجھ دے. جی سمجھ دے. ماں باپ سمجھائیں گے تو آگے شاید بچوں کو بھی سمجھ آ جائے. میں نے تو بڑا ان کو منع کیا ہوا ہے کہ پائپ کے ساتھ گاڑی نہیں دھونی. تھوڑا سا پانی لو، گیلا کپڑا مارو اور اللہ اللہ خیر صلاح ہے نا. پودوں کو پانی ضرور دو. اور یہ جو پرندے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے پانی. ان کے لیے میں کچھ دیر کے لیے نا پائپ کھول دیتی ہوں، کیونکہ جب میں لان میں پائپ کھولتی ہوں تو پھر سارے اکٹھے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نیچے سے نا کیڑے نکلتے ہیں، ان کا رزق نکلتا ہے اور پھر وہ کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے دیکھو رزق دیا ہوا ہے. تو رزق تو اللہ نے دینا ہے، ہر کام اللہ نے کرنا ہے. ہمیں بنایا ہی اللہ نے ہے، تو ہمیں کیسے وہ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. ایک سائڈ سے نا کوئی ہم سے کوئی پیارا لے لیتا ہے نا، تو دوسری سائڈ سے کوئی پیارا دے بھی دیتا ہے. آپ لوگ مجھے اتنے پیارے سارے مل گئے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میں آپ لوگوں سے جب بات کرتی ہوں، یقین کریں میرا آج کا پورا دن اتنا خوش رہے گا. میں بار بار کمنٹس دیکھوں گی، میں آپ لوگوں کو جواب دوں گی اور یہ تو کوئی برا کام نہیں ہے نا، دوسروں سے اچھی بات کرنا، دوسروں کو جواب دینا. کوشش کرتی ہوں، آپ لوگ تو گواہ ہیں کہ میں جواب دیتی ہوں، اور کوشش یہی کرتی ہوں کہ اچھی ہی بات کروں، کوئی ایسی بات کہ کوئی ادب و اداب کے ساتھ کی جائے اور دوسروں کو بھی کوئی ادب و اداب سکھا دیے جائیں. اگرچہ ہمیں بھی کوئی اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چلو ادھر ادھر سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھ لیتی ہوں. میں جو ساری باتیں بتاتی ہوں موسٹلی جو یہ قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، جو بھی ہوتی ہیں، یہ میں کسی اچھے بندے کی کوئی اچھی بات سن کے، کوئی عالم کی پھر ہی بتاتی ہوں. یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتاتی. آپ خود بہت پیاری ہے، رابیل کہہ رہی ہیں. بہت بہت شکریہ. بس آپ لوگوں کا حسن نظر ہے. اچھا میں نے نا ایک شعر لکھا تھا، میں نے کوئی 2-3 دن سے لکھا تھا. آج میں سنائی دیتی ہوں. پتہ نہیں یہاں پر فٹ آتا ہے کہ نہیں آتا، کسی نہ کسی کے تو فٹ آتا ہی ہوگا. ہے زہر آلود ہی سہی لب پہ تبسم تو سجا، زہر آلود ہی سہی لب پہ تبسم تو سجا، کچھ بچھڑنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں. واہ واہ، بچھڑنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں. کیا بات ہے نا. تو ہم تو ملنے کے آداب سے واقف نہیں ہیں.
ملنے کے آداب ہوتے ہیں، جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں اس کے ساتھ رہنے کے آداب ہوتے ہیں. ہم تو اس پہ ہی تیر چلاتے رہتے ہیں، ہے نا. تو بچھڑنے کے آداب ہم کیا جانیں. بچھڑنے کے آداب دیکھیے، کہتے ہیں اگر کسی سے جدا ہو رہے ہیں تو پیار محبت سے بچھڑو نا. اچھی سی مسکراہٹ کے ساتھ، کسی اچھے لفظ کے ساتھ، اچھے بات کے ساتھ آپ بچھڑو. بچھڑنا ہے، کسی کو چھوڑنا ہے. جی ہاں، جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا. تو بس رب سے گفتگو کریں. یہ دیکھیں میرے پاس قرآن پڑھا ہے، یہ قرآن کی اور رسول کی پیاری پیاری دعائیں ہیں. یہ میری بہن نے مجھے دی تھی، وہ مجھے دیتی رہتی ہے. ایسی اچھی اچھی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں. مجھے دعائیں بھیجتی رہتی ہے. یہ دیکھیے، اکیلے ہوتے جاؤ گے سنائیے گا کبھی. جی میں نے سنایا تھا ایک زمانے میں. یہ تو میں نے ایسی تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، وہ میں نے کہیں پورا لکھا ہوا ہے. چلیں میں انشاءاللہ سناؤں گی ضرور. یہ بھی ایک اور، اس کا بھی بہت لمبا چوڑا ہے ماشاءاللہ، بڑا اچھا ہے. اور ایک اور ہے، رجوع اور عروج میں چاروں حرف ایک جیسے ہیں. تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک اور شعر آ گیا. یہ کبھی کبھی نا میرے سامنے آ جاتے ہیں شعر، فیس بک پہ دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میں لکھ لیتی ہوں. میں کہتی ہوں چلو آپ لوگوں سے شیئر کر لوں گی، کیونکہ شعر و شاعری تو سب کو اچھی لگتی ہے. اور اس میں دریا کو کوزے میں بند کیا ہوتا ہے، تو دریا کوزے میں مل جائے تو کیا ہی بات ہے. ختم ہی نہیں ہوگا، ہے نا. یاسر مغل نے پیارے پیارے سے ہارٹس بھیجے ہیں. تو بات یہ ہے، منسوب تھے جو لوگ میری زندگی کے ساتھ، اکثر وہی ملے ہیں بڑی بے رخی کے ساتھ. دس از سو فیکٹ. یہ صحیح بات ہے. تو بس یہ ہے کہ بے رخی تو ہے، اور بس کسی بشر میں ہزار خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، وہ بھی ہے کچھ اسی قسم کا ہے. شعر ویر تو بڑے اچھے ہیں، بڑے لوگ کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں. شعر و شاعری اچھی لگتی ہے، لیکن مجھے کوئی اتنی زیادہ یاد نہیں رہتی اور بھول بھی جاتی ہے. یہ کوئی میں لکھ لیتی ہوں تو پھر ٹھیک ہوتا ہے. تو بس مین تھنگ از دیٹ، دا ہول تھنگ از دیٹ کہ اللہ کے ساتھ لا لگائیں، اللہ کے ساتھ جو ہے نا مخلص ہوں. اگر ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ مخلص ہوگا. پر ہم تو اپنے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں، ہے نا. ایسا ہی ہے نا. اگر ہم اپنے ساتھ مخلص ہوں گے تو ہم ہر ایک کے ساتھ مخلص ہوں گے. دیکھیں یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. جو دو گے وہ ملے گا، جو بو گے وہ کاٹو گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم گندم بوئیں اور ہمارے سامنے کوئی جامن کا درخت نکل آئے یا کوئی آم کا درخت نکل آئے ہیں. جس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں گے نا. دیکھیں یہ تو زندگی ہے، یہ تو زندگی کا اصول ہے. سمپل سمپل. اس میں تو کچھ راکٹ سائنس بھی نہیں ہے، کوئی سائنس ہے ہی نہیں. ٹوٹل جو دو گے وہ ملے گا، جو بو گے وہ کاٹو گے. تو اچھا بوئیں، اچھا بوئیں. اپنے بچوں کے ساتھ بھی اچھی باتیں بوئیں، ان کو پیار محبت دیں تو وہ بھی اچھے بچے بنیں گے. اور زندگی کا کوئی فارغ بچے نہیں بنیں گے. کوئی ایسے بچے بنیں گے جو زندگی میں کوئی اچھا کام کر لیں گے آگے چل کے، ہے نا. تو پھر آپ کے دل کو خوشی ہوگی، آپ کے دل کو تسلی ہوگی. اگر بچے آپ نے پیدا تو کر لیے لیکن ان کو آپ صحیح سے تعلیم تربیت نہیں دے رہے اور آگے نہیں بڑھا رہے ہو تو آپ کے لیے بھی مشکل ہوگی، آپ کے لیے بھی بوجھ ہوگا. دیکھیں یہ خراب بچے، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں نشے میں، ہے نا. ہمارے بھی بڑے قریبی ایسے لوگ ہیں، میں نے دیکھے ہوئے ہیں. 2 میں نے لڑکے دیکھے ہوئے ہیں ایسے جن کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی. شادیاں کی، شادی نہیں چلی، بچے چلے گئے، بیوی چھوڑ کے چلی گئی، برے حالات ہو گئے. اس کی کیا وجہ تھی؟ میں تو بڑے عرصے سے دیکھ رہی تھی نا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ماں باپ نے توجہ نہیں دی. جب ماں باپ توجہ نہیں دیں گے تو بچے خراب ہوں گے. جب ماں باپ اپنی دنیا میں مگن رہیں گے تو بچے خراب ہوں گے. نظر رکھیں بچوں پہ. میں اکثر کہتی ہوں نا، کیونکہ میں یہی بتاتی ہوں آپ کو کہ میں تو اس دور سے گزر چکی ہوں. میں نے پھر اپنے آپ کی نفی کر دی تھی. میں نے جاب نہیں کی، میں نے بس کچھ بھی نہیں کیا اس کے بعد، شادی کے بعد. شروع میں آپ کو پتہ ہے میں تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی میں نیوز پڑھی، ریڈیو میں پڑھی. شوق تھا مجھے جرنلزم میں نے ماسٹرز اسی لیے کیا تھا. بڑے پیارے پیارے ہمارے اساتذہ تھے، ریڈیو ٹی وی سے آتے تھے اور وہاں پر میں نے رائٹنگ بھی کی، نیوز رائٹنگ بھی. پھر میں نے چھوڑ دیا. وجہ نے مجھے کہا کرو، کرنا ہے تو کرو، پر میں کر ہی نہیں سکتی تھی. بچوں کو دیکھو، فل ٹائم جو اب تو بچوں کو دیکھنا ہے. میں تو سلوٹ کرتی ہوں ان بچوں کو اور بچیوں کو جو جاب بھی کرتے ہیں اور گھر میں اپنے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں. بچیوں کا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال بچوں کو دیکھنا اور بچوں پہ نظر رکھنا بہت بہت ضروری ہے، اور بچوں کا بھی ماں باپ کو دیکھنا اور ماں باپ پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اور چھوڑ کے نہ جائیں اپنی ماؤں کو، اپنے
बापों को कोशिश करें कि ना जाए छोड़ के, ज़रूरत पड़ जाती है कई दफ़ा। मेरी बहुत एक करीबी अजीज़ है, उनको भी अचानक ब्रेस्ट में कैंसर डिस्कवर हुआ है, उनका बेटा बाहर होता है, एक बेटी भी बाहर होती है, और बहुत कोई और लेके जाता है, ज़ाहिर है उनको बहुत अच्छा फ़ैसला। राबेल दानिश कह रही है शुक्रिया, वाह कह रही है, जज़ाकल्लाह। तो वो बड़ी उदास, और अब बेटा आएगा बड़ी मुश्किलों से, अब कहीं आएगा, उनका ऑपरेशन हुआ, बड़ा कुछ हुआ, खैर वो एक कहानी है। तो वो यही कह रही थी कि कोई बेटा अपने माँ को छोड़ के ना जाए। मियाँ भी है उनका, एक बेटी यहाँ पर है, 2 बच्चे बाहर हैं, और किसी वक्त कुछ भी हो सकता है ना। कल मेरे बच्चे बड़े परेशान थे, मैं तो उन्हें बताती नहीं होती, वजी बता देते हैं, मैंने तो छुपाया होता है। मैं अस्पताल जाती हूँ तो मैं नहीं बताती हूँ, फ़ोन पे रोना शुरू हो जाती है, उदा तो उधर ही रोना शुरू हो जाती है, माँ बाप क्यों गई थी अस्पताल, बच्चे हैं, अब्दुल्ला का भी फ़ोन आया, बार बार मुझसे पूछे, फिर वजी को क्या आप बताएं मुझे क्यों गई थी मामा अस्पताल, क्या कहा है डॉक्टर ने। तो माएँ तो बताती भी नहीं है ना, माएँ तो नहीं बताती, छुपाती हैं माएँ। आपा आजकल के बच्चे वालिदैन को नज़र रखने की इजाज़त भी नहीं देते, बहुत बदतमीज़ी करते हैं, अफसोसनाक बात है। जी हाँ, तो आप जब तक है ना बच्चों की माँ, उन पे सख्ती करें और उनको ढील ना दें। उनको ये फ़ोन जो हम दे देते हैं ना, सबसे तबाही करता है ये फ़ोन। हमारे ज़माने में तो था ही नहीं, PTV था जनाब, बड़े मज़े से शाम को बैठते थे बच्चों के साथ। मुझे याद है मैंने अपने बच्चों को भी बिठा लेना, रात को वो कोई अच्छे कोई प्रोग्राम आते थे, एक आध वो मिल के देखते थे, साफ़ सुथरे, ख़बरनामा होता था, 9 बजे खाना खाते थे, सो जाते थे। आजकल तो 9 बजे का कोई हाल नहीं है, 9 बजे का तो मतलब है कि अभी बहुत दिन है। तो हमने अपने टाइमिंग्स बच्चों के भी बिगाड़ दिए हैं, और हम सख्ती नहीं करते, हम रात को उनको खाने भी मंगवाने देते हैं। राबेल दानिश कह रही है वाकई, तो रातों को गेट के ऊपर से खाने आ रहे होते हैं। मोहम्मद हसाम आए, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद हसाम जी, क्या हाल है। मोहम्मद हसाम मुझे उस दिन मिले कहाँ पे, पैकेजेस मॉल में। बड़ी मज़े की कहानी है, आपको बताऊं, मैंने सुनाई थी, वैसे पहले भी बताया था कि मुझे मिले थे। फ़ोन सबके पास है, राबेल दानिश कह रही हैं। तो एक बड़ा प्यारा सा बच्चा मेरे पास आया, मैं अब्दुल्ला के साथ जा रही थी, थकी आ रही बुरे हाल में। तो आके कहता है आप सीबी हैं, तो मैंने कहा कि जी मैं सीबी हूँ। तो कहता है कि मैं मोहम्मद हसाम हूँ, है ना, आप ही थे ना मोहम्मद हसाम, देखे मैं अब गलत ना हो जाऊँ। तो बड़े प्यार से मिला बेटा, कहता है मैं PhD कर रहा हूँ। मैंने कहा आप तो कुछ अरसे से गायब हैं, आप कभी कभी आते होते थे। कहता है मैं PhD कर रहा हूँ। फिर अब्दुल्ला को मैंने मिलवाया, मैंने कहा ये मेरा बेटा है, तो कहता है जी अब्दुल्ला है। तो अब्दुल्ला हंसने लगा, मैंने कहा देखो अब्दुल्ला तुम्हें भी जान गए हैं लोग। फिर तस्वीर भी खींची थी ना, साम अब्दुल्ला ने हम दोनों की तस्वीर भी खींची थी। तो बड़े प्यारे हैं, बड़ा प्यार देते हैं, कहीं ना कोई इक्का दुक्का मिल जाता है तो पहचान लेता है। यहाँ तो मैं कोई थोड़े नोक प्लक दुरुस्त करके आती हूँ, बाहर तो मैं बहुत बुरे हाल में जाती हूँ। हैं, बस ऐसे ही चली जाती हूँ उठ के। तो नॉर्मल अभी भी मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं है। या आपा हमारा दिल भी ऐसा ही चाहता है कि हम आपसे कभी मिल सकें, कभी आप लाहौर आएँ तो ज़रूर मिलें। मोहम्मद हसाम कह रहे हैं जी या लिखा है, या ओके, हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, PhD कैसी जा रही है। आई मिस्ड योर ग्रैंडसन्स थे मोहम्मद हसाम, वो ना उधर अब्दुल्ला ने उनको छोड़ा हुआ था, वहाँ कोई एक जगह है जहाँ पर उनको छोड़ देते हैं, कोई गेम्स खेलते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, तो वो वहाँ थे। हाँ चले इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, कभी हुआ तो फिर। लेकिन आप को कोई ना कोई मैं वीडियो दिखाती रहती हूँ। कल वो स्विमिंग कर रहे थे, मैंने फेसबुक पे डाली, एक छोटी सी अब्दुल्ला ने मुझे भेजी, वो मुझे भेज देता होता है छोटी सी, मुझे बड़ी क्यूट लगी तो मैंने फेसबुक पे डाल दी। अब्दुल्ला से पूछ के, अब्दुल्ला की इजाज़त से स्विमिंग कर रहे थे, डाइविंग बोर्ड से डीप जगह पे छलांग मार रहे थे। तो स्विमिंग किस किस को आती है, और स्विमिंग करना बड़ा ही ज़बरदस्त मशगला है और बड़ा ही ज़बरदस्त है, उससे बड़ी कैलोरीज बर्न होती है, बड़ी ज़बरदस्त है, और मुझे स्विमिंग भी आती है। हाँ, कैन यू इमेजिन। मैंने अपनी बहन को भी स्विमिंग सिखाई थी, हम मंगला में थे, हम स्कूल में पढ़ते थे और हम स्विमिंग करते थे। बाद में भी मैं करती थी, अपने बच्चों के साथ भी जाती थी, स्विमिंग करती थी। स्विमिंग बड़ा अच्छा मशगला है, लेकिन बाद में फिर मैंने अब छोड़ दी है। बल्कि मुझे अभी भी यहाँ पर करीब एक स्विमिंग पूल है हमारे DHA क्लब में, और मुझे कह रहे थे कि तुम जाओ, मैं क्या हूँ रहन दे, हाँ उधर के दिल का ही दौरा पड़ गया तो अंदर ही अंदर चली जाऊँगी, पता ही नहीं चलेगा। आई मिस्ड योर ग्रैंडसन। अच्छा आगे भी कुछ लिखा था, सॉरी, वो आता है और उसके बाद वो मैसेज गायब हो जाता है। तो दिस इज़ लाइफ है। सो दे हैव समर वेकेशन। जी अब उनकी छुट्टियां हो गई हैं शाम, और अब वो घर पे हैं और स्विमिंग कर रहे थे कल। बल्कि मैंने अब्दुल्ला को कहा भी, मैंने कहा ये पानी में अब ना जाओ, आजकल फिर इन्फेक्शन फैला हुआ है। ज़ोर से मोहम्मद ने छलांग लगाई, हमें डर भी लगा।
نہیں نہیں، ڈرنا کیا ہے، ہم تو میں خود بچپن سے کرتی رہی ہوں سوئمنگ بہت زیادہ. آپ کہیں گے یہ کیا کرتی رہی ہے کمال کرتی رہی ہے. کمال کرتی رہی ہوں واقعی میں نے بڑے کمالات کیے ہیں. میں نے سائیکلیں بھی چلائی، میں نے گاڑی بچپن سے چلانی شروع کر دی، پیدا ہوتے ساتھ ہی گاڑی چلانی شروع کر دی میں کئی دفعہ ابو کا ذکر بہت کرتی ہوں نا، میرے ابو بہت سپورٹیو تھے. ابو پٹھان ہونے کے باوجود، پٹھان اتنے اسٹرکٹ ہوتے ہیں، ہمارے سارے بڑے اسٹرکٹ زمانے کی جگہ ہے وہ، لیکن ہر چیز کرنے دیتے تھے ہمیں، ہر چیز کرنے دیتے تھے. اور پھر ہم سوئمنگ کرتے تھے. میں نے اپنی بہن کو جو سوئمنگ کرائی، اور ایک بڑی زبردست کہانی ہے سوئمنگ کی بہن کی، وہ پھر کسی دن سناؤں گی اللہ نے زندگی دی. بہرحال یہ ہے، اب کیا ڈرنا، اب زندگی میں رہتے ہوئے سب کچھ سیکھنا چاہیے. دیکھیں نا، وہ ایک لطیفہ تھا نا کہ ایک جگہ پہ جا رہا تھا کہ ایک بندہ مولوی کے ساتھ جا رہا تھا، تو مولوی کو اس نے، وہ جو کون ہوتا ہے جو چلاتا ہے جہاز نہیں، بوٹ چلاتا ہے، کشتی باد کیا جو بھی ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، تو حامد میر فادر واز یور ٹیچر. مجھے سب سے زیادہ یہ اچھا لگتا ہے جی. وارث میر صاحب تھے، مہدی حسن صاحب تھے، مسکین اجازی صاحب تھے، یاور حیات صاحب تھے، ربانی صاحب تھے جو ٹی وی سے آتے تھے، سارے یہ بڑے بڑے آتے تھے. اعلیٰ مقام عطا فرمائے ابو کو. سمرین فاروق کہہ رہی ہے بہت بہت شکریہ. تو ان کی وجہ سے یہ جو ہے نا، ہم طاقتور جو نظر آتے ہیں، مضبوط. کل مجھے خدا نے ایک میسیج دیا، آپ بڑی بہادر ہیں ماما، یو آر بریو. میں نے کہا بیٹا یو آر آلسو بریو. بریو کیا ہوتا ہے؟ بریو یہی ہوتا ہے کہ اپنی بات بتا کر دے، دوسرے تک اپنی بات پہنچا دے، اور اس طرح سے بچائے کہ دوسرا سمجھ بھی سکے. سمپل فارمولا ہے. تو بات کرنی چاہیے، بات کرتے رہنا چاہیے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں دوسرے کو پتہ ہے، خاص طور پہ یہ میاں صاحب جو ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں اچھا تمہارے دل میں یہ تھا، لو جی ہم سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے. تو یہ زبان اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے؟ بتائیں، اپنے ٹیچرز کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ ان کو پیار کرتے ہیں. جو آپ نے پوچھنا ہے، کلاس میں سمجھ نہیں آتی، پوچھئے، کویسچن کیجئے، سوال کیجئے. سوال کیے بغیر جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے سوال کرنے شاید چھوڑ دیے ہیں، ہے نا. ہم بیٹھ جاتے ہیں بس یہ فون کے آگے، اور جو ہمیں نظر آتا ہے جی. اور پیرنٹس ہیو اے بگ رول ان ڈیولپنگ اور پرسنالٹی. مینا چشتی کہہ رہی ہیں جی بالکل. تو مینا بھی ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھی ہوئی ہے، اور انہوں نے اتنا اچھا اپنا شروع کیا ہوا ہے سارا معاملہ. اپنے پینٹنگز کرتی ہے مینا. اس کا لنک ڈال دینا یہاں پر، یا نام ہی ڈال دو، مجھے تو نام بھول جاتا ہے. بہت پیاری پینٹنگز کرتی ہیں، اور میرے کہنے پہ انہوں نے شروع کیا. میں بتاتی رہتی ہوں. تو جو کچھ آپ لوگوں کو آتا ہے آپ لوگ شروع کریں. یہ میں جو آپ کے پاس بیٹھتی ہوں نا، ونس یو آلسو مینشنڈ اباؤٹ یور نیوز کاسٹر جرنی، آئی گیس یو آر اے کیریئر اورینٹڈ وومن. شروع میں مجھے، جب میں پڑھتی تھی جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں، تو ہمارے جو ہے ٹی وی کے ہیڈ اور نیوز کے ہیڈز دونوں آتے تھے، مجھے پڑھاتے تھے، ہمیں پڑھاتے تھے. تو انہوں نے کہا ہمیں نیوز کاسٹر چاہیے، آپ لوگ آڈیشن دے دو. ہماری 4-5 خواتین بچیوں نے آڈیشن دیا. میں سلیکٹ ہو گئی. حالانکہ میں تو بس ایسی ہی تھی، اٹھ کے چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے شاید یہ ڈالا ہوا تھا، مجھے شوق تھا. لیکن ضرور اسکول میں بھی اور کالج میں بھی ڈیبیٹس کرتی تھی. میں اپنی پشاور یونیورسٹی میں اپنے کالج کی ہیڈ گرل بھی رہی تھی اور پریزیڈنٹ بھی رہی تھی ایک ہی سال میں. بس اللہ تعالیٰ، میں تو یہ کہتی ہوں کہ ابو مجھے ہمیشہ انکریج کرتے تھے، بنو، الیکشن میں کھڑی ہو، یہ کرنا ہے تو کرو، وہ کرنا ہے تو کرو، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو. تو پھر ہم بچوں کو اگر یہ دیتے ہیں نا اعتبار اور بھروسہ کہ ہمیں تم پہ بھروسہ ہے. بڑی بات یہ کہ میں ہاسٹل میں رہتی تھی، بھروسہ. اسی طرح الحمدللہ یہاں پر بھی سب بھروسہ کرتے ہیں، اور بھروسہ کرتے ہی ابھی میں جی کے سامنے سب کچھ کر کے ادھر آ کے بیٹھ گئی ہوں. بھروسہ ہے، بھروسہ تو نہیں توڑنا چاہیے کسی کا بھی نا. تو وہ ٹیچرز تھے، بڑے شاندار ٹیچرز تھے، بہت شاندار ٹیچرز تھے. ہمارے ساتھ نیچے آ کے بیٹھ جاتے تھے، فرش پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. جرنلزم ڈپارٹمنٹ اب تو پورا ایک کمیونیکیشن کا وہ پورا بن گیا ہے. میرا بڑا دل کرتا ہے، میں کبھی گئی نہیں ہوں. ایک دفعہ گئی تھی بجی کے ساتھ جب نئی شادی ہوئی تھی. مہدی حسن صاحب تھے، مہدی حسن صاحب بھی بہت اچھے تھے. ہمیں کمیونیکیشن پڑھاتے تھے، ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھاتے تھے. سر شفیق جالندری تھے، بڑے زبردست ٹیچرز تھے، اور بہت ہم نے ان سے سیکھا، اور بہت پیار سے سکھاتے تھے. ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے تھے. وہاں پر نا بینچز نہیں تھی تو ہم نیچے بیٹھتے تھے کلاس روم سے باہر. تو مجھے ابھی تک یاد ہے یہ سر وارث میر تو ایک دفعہ ہمارے ساتھ بالکل نیچے زمین پہ آ کے بیٹھ گئے. تو کوئی بات کر رہے تھے، ان کو بھول ہی گیا کہ میں ٹیچر ہوں یا یہ اسٹوڈنٹس ہیں. ہمارا ایسا ان کے ساتھ تھا.
بہت ہی اچھے تھے. ایک دفعہ منگلا گئے تھے, ہمارا ٹرپ کیا تھا, تو میرے ابو وابنا میں تھے, تو میں نے پھر ارینج کروایا تھا. پھر ہمارے ایک ابو کے دوست تھے, فوت ہو گئے وہ, انہوں نے سارا ارینج کیا, ان کے گھر گئے, پوری بس گئی. تو وہ جانتے تھے وارث میر صاحب کو, ہمیں اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کہ وارث میر صاحب مشہور ہے. کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر والی بات تھی, مجھے نہیں پتا تھا, واقعی نہیں پتا تھا اس وقت کہ ہمارے ٹیچرز مشہور ہیں. تو ہمیں بعد میں پتا چلا. مہدی حسن صاحب بھی ٹی وی پہ آتے تھے, لکھتے تھے, اور وارث میر صاحب جو ہے, پھر جب میرے انکل نے کہا کہ یہ تو بڑے مشہور ہیں, میں نے کہا اچھا یہ مشہور ہے. پھر مجھے پتا چلا کہ یہ تو لکھتے لکھاتے ہیں. بی بی جان آئی ہیں, اللہ بلیس یو. صوبیہ ادھر سلام, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. آپ بھی میرے سے بات کرنا چاہتی تھی. لے جی میں حاضر ہوں, اور میں کب سے بول رہی ہوں, 49 منٹس ہو گئے. کچھ دن پہلے آئی سیڈ مائی موم کی سیمی کے فادر اب ویڈیو میں کیوں نہیں آتے, ان کی ویڈیوز بہت اچھی ہوتی ہیں. ریئلائز دیٹ ہی از نو مور. جی بالکل, اللہ بخشے, دعا کرے. بس بہت بہت یاد آتے ہیں. میں کیا کروں, میں ابھی بھی ان کے کمرے میں ہی ہوں. ان کا بیڈ ویسے ہی میں نے سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے, ان کی چیزیں پڑی ہیں, ان کی ڈائری پڑی ہے, ان کا فون پڑا ہے, سامنے پڑا ہے, امی کی پینٹنگز پڑی ہیں, ابو کے کپڑے پڑے ہیں جو میں نے نکال کے رکھے تھے کہ میں کسی کو دوں, پر ہمت نہیں ہے. ابھی بھی وہی پر تہ لگا کے میں نے سامنے رکھے ہوئے ہیں. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ٹیک یور ٹائم, تو میں اپنا ٹائم لے رہی ہوں ابھی. بس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے. تو ٹیک یور ٹائم فار ایوری تھنگ. ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں, اور ٹائم پھر گزر بھی بڑی جلدی جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. سو اپنے کام جو بھی کر رہے ہیں اس میں دل سے کام کریں. منگلا تو ہمارے بالکل قریب ہے جی. صوبیہ آپ نے مجھے بتایا تھا, منگلا سے میری بڑی اچھی یادیں ہیں. وہاں سوئمنگ پول میں جاتے تھے, وہاں ہمارے بڑے پیارے ٹیچرز تھے. اور ایک بڑی مزیدار آپ لوگوں کو بات بتاؤں, میں نے پہلے بھی بتائی تھی. منگلا میں نے 75 میں میٹرک کیا ہے. میں بتاتی رہتی ہوں, مجھے باقی آگے پیچھے بھول جاتا ہے. وہاں کی 3 فرینڈز مجھے ملی منگلا اسکول کی, یوٹیوب کے ذریعے انہوں نے میرے سے رابطہ کیا. اور وہ کہتی ہے سیمی تم کہاں تھی, میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ مجھے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. وہ کہتی تھی کہ ہم تمہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ سیمی کہاں ہوگی. اور یہ میں نے پہلے بھی ایک بات بتائی ہے, میری ایک فرینڈ یہاں قریب ہی رہتی ہے, میں ملی نہیں ہوں, فون پہ بات ہوئی. کہتی ہے میں یہاں سے قریب سے گزرتی تھی تو میں سوچتی تھی سیمی یہاں کہیں ہوگی. میں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہوا؟ کہتی ہے پتہ نہیں کیوں میرا دل گواہی دیتا تھا. تو ہاں سچ مچ مجھے یہاں کی مل گئی فرینڈز. اور ایک تو ہمارے پرنسپل صاحب کی بیٹی ہیں, محمد اسام. حامد می از ناٹ ایز گڈ ایز ہز فادر, اٹس مائی پرسنل اوپینین. جی میں تو اس کو جانتی نہیں ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, آئی ڈونٹ نو ہم. میں تو صرف ان سے ملی ہوئی ہوں اور ایز اے ٹیچر ہی ملی ہوئی ہوں. تو ایز اے ٹیچر وہ بہت اچھے تھے. وعلیکم السلام. ام ایمن آئی ہیں, سلام دے رہی ہیں, بہت شکریہ. تو کسی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا, ہم تو ایز اے ٹیچر ہی جانتے تھے. ان سے ہم علم لیتے تھے, وہ ہمیں سمجھاتے تھے, ہمیں پڑھاتے تھے, اور ہمیں زندگی گزارنے کی بھی باتیں بتاتے تھے. دیٹ واز ویری گڈ اس زمانے میں. اور مجھے وارث میر صاحب کی ایک بات یاد ہے, کہتے تھے کہ اپنی چیزیں پبلش کیا کرو. میں جنگ میں بھیجتی تھی, جنگ اخبار میں, پھر میں نے بھیجنا شروع کر دیا تھا چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز. اور اگر آپ کبھی دیکھیں 82 کی یا 83 کی اخبار جنگ کی ملے اور خواتین کا صفحہ ملے, تو سیمی نورین کے نام سے مشورے دیتی تھی میں. پرانی فرینڈ مل جائیں تو کتنا مزہ آتا ہے. صوبیہ حیدر کہہ رہی ہے جی بالکل, مجھے بہت مزہ آیا, بڑی اچھی ان سے بات ہوئی, اور انہوں نے اتنا پیار دیا. آپ یقین کریں مجھے نا کچھ بھول ہی چکا تھا جو مجھے انہوں نے باتیں یاد دلائیں. کہتی ہیں کہ ہم تو تمہیں نہیں بھولے, اور تم سیمی نورین ہو. پہلے تو مجھے میسیج کیا انہوں نے یوٹیوب پہ کہ تم سیمی نورین ہو. میں نے کہا جی جی میں سیمی نورین ہوں. تو بہرحال یہ پیار ہے آپ سب کا, اور یہ سب کی محبتیں ہیں. اور سیاست سے تو میں بالکل دور پرے ہو چکی ہوں, بالکل میرا کوئی واسطہ نہیں. مجھے نہ یہ سیاست سمجھ آتی ہے, نہ مجھے یہ سیاسی لوگ سمجھ آتے ہیں. سیریسلی کل میں نے فیس بک پہ بلکہ کسی کی وہ پکڑ کے ڈال دی کہ ایٹم بم نہ بنتا, کوئی انسان ہی ہم بن جاتے. تو اس پہ لوگوں نے کچھ نہ کچھ کمنٹ کیے. ٹھیک ہے, اپنی مرضی ہے, آپ لوگ کیجئے کمنٹ, پر میرا اس سے سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. واقعی اگر ہم صحیح انسان بن جائیں تو بڑی بات ہے. اور پرانی دوست کہتی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کوئی مل جائے, تو چلے کوشش جاری رکھیں. لیکن 50 سالہ پرانی فرینڈز ملنا بڑی زبردست بات ہے نا. اور وہ جو سر تھے, میں نے پھر انہیں یہ کہا, میں نے کہا اچھا سر شاہین ان کا نام تھا, ہمارے پرنسپل تھے. میں نے کہا وہ ابھی زندہ ہے؟ کہتی ہاں زندہ ہے, لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے پتہ چلا ابھی ان کا انتقال بھی ہو گیا. تو دس از لائف. ٹیچر کہہ رہی, پھر پتہ چلا کہ فلانے ٹیچر بھی فوت ہو گئی, فلانے ٹیچر بھی فوت ہو گئی. تو ظاہر ہے اب اتنا ٹائم ہو گیا ہے, بہت پرانا ٹائم ہو گیا ہے. اب تو ہم تیار کھڑے ہیں لائن میں
सो दिस इज़ लाइफ एंड द लाइफ गोज़ ऑन. लाइफ तो रुकती नहीं है, किसी के लिए भी नहीं रुकती. पल पल घड़ी की टिक 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 हमें बताती है कि ज़िंदगी जा रही है. सॉरी आंटी, ऑस्ट्रेलिया के टाइम और पाकिस्तान के टाइम में काफ़ी डिफरेंस हुआ, तो अभी तो बट यू वोटेड वेरी पैशनेटली, दैट्स वेरी पॉजिटिव ऑफ यू. जी, वोट मैंने ज़रूर डाला था, और वोट मैंने अपने बच्चों के कहने पर डाला था कि बहुत ही उन्होंने ज़ोर शोर से मुझे कहा कि डालो, तो डाल दिया. लेकिन अब मैं बिल्कुल मुतनफ़र हो चुकी हूँ. अल्लाह आपको ज़िंदगी आफ़ियत वाली अता फ़रमाए, आमीन. समरीन कहती है, समरीन बहुत प्यार देते हो आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया. खुश रहें आप लोग और दुआएं देते रहें, और इसी तरह देखते रहें, शेयर भी करें, दूसरों को भी ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मेरी खुशी है. इतने थोड़े थोड़े से लोग हैं, बढ़ रहे हैं, और मैं उसी पे खुश हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग प्यार देते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. अपने सब घर वालों को भी सलाम दीजिए, असाम. अपनी मामा को बहुत सलाम और प्यार दीजिए, अपनी बहन को भी. सबका ख्याल रखिए, अपने बहन भाइयों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने मियाँ का, अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखिए. बीवी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मेमन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम आपा. वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम. अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखिए. मोर पावर टू यू डियर सीमी, थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ रिकॉर्ड अल्लाहज़ नेम. मैं रिकॉर्ड करूँ किस तरह से, मुझे बताएं. मेरे पोतों ने तो किया था, और वो मैंने डाला हुआ अल्लाह के नाम. उन्होंने सारे उनको याद है, और उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से पढ़े थे. फेसबुक पर भी है, और मोहम्मद अहमद वॉइस पे मौजूद है. मोहम्मद हसाम, आप देखें, मैं आपको दोबारा भी कोशिश करूँगी कि उसको फेसबुक पे दोबारा शेयर कर लूँ. पाकिस्तान की सियासत से दूर ही रहे तो बेहतर है. बिल्कुल बिल्कुल. मुझे तो ना आप किसी में सच्चाई ही नज़र नहीं आती. बस मुझे तो लगता है बहुत अच्छी बात है एटम बम बना है, एटम बम बनना चाहिए, न्यूक्लियर ताकत भी हुए हैं, पर वो जो है ना, हमने क्या किया अब्दुल कदीर के साथ, कुछ अच्छा सलूक तो नहीं किया. वो बेचारा चाहता था, वो बेचारे चाहते थे कि और भी कुछ बताएं. जी वो कंप्लीट नहीं, आई लव दैट वीडियो. ओके, आई विल ट्राई. कंप्लीट तो थी एक, तो उन्होंने पूरे. बहरहाल आई विल डू दैट. मैं जब दोबारा वो इंशाल्लाह आएंगे. इस दफ़ा वो आए, लेकिन इतनी भागम दौड़ में आए, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई उनके साथ, कुछ भी नहीं किया. गर्मी इतनी थी, ऊपर से ऐसी कोई आवाज़ारी वाली कैफियत थी. अब्दुल्ला भी भागम दौड़ में रहा, सारे भागम दौड़ में रहे. 2 दिन 3 दिन के लिए आए थे. इंशाल्लाह जब भी आएंगे, वो तो कहते हैं वहाँ आओ, हमारे पास आओ, लेकिन वहाँ जाने की भी हिम्मत नहीं है. फिर मेरे पास मेरे ससुर भी हैं. इंशाल्लाह ताला मैं जाऊँगी इंग्लैंड. वहाँ से बैकग्राउंड बड़े प्यारे प्यारे होंगे. आई होप इंशाल्लाह ताला खैरियत से मैं पहुँच जाऊँ. वहाँ पर बनाया करूँगी, रोज़ बनाया करूँगी, आपको दिखाऊँगी उदा कहाँ रहती है, वहाँ के हालात कैसे हैं. देखा हुआ है मैंने इंग्लैंड, पहले मैं गई हुई हूँ. वजी जब गए थे अपना पढ़ने फ्रांस में, तो मैं भी साथ गई थी बच्चों को अम्मी के पास छोड़ के. इसी कमरे में हुदा होती थी छोटी सी, 7 महीने की, मैं छोड़ के गई थी. और अम्मी की क्या बात है, अम्मी ने रखा था उन्हें. आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आर मोर इम्पोर्टेंट दैन एटम बॉम्ब. पीपल आर सफरिंग इन एवरीथिंग. बहुत मुश्किल है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि अल्लाह रहम करे. तो हिसाब होना है, इनका हिसाब होना है, हर एक का हिसाब होना है. कोई सच बोल रहा है तो उसका भी हिसाब होगा, जो झूठ बोल रहा है उसका हिसाब होगा. ये इतने महलात और इतना सब कुछ क्या कर रहे हैं, ये तो सब इधर ही रह जाना है. तो जाना है हमने, तो कहते हैं कि एक चीज़ का हिसाब होना है. अल्लाह माफ़ करे, हम तो हिसाब देने के काबिल ही नहीं हैं. हम तो जमा करते हैं, जमा करके रखते हैं. अल्लाह हमारे ऊपर रहम करे. तो बहुत बहुत अच्छी और लंबी चौड़ी बात हो गई. अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, और दुआएं पढ़ते रहें. दरूद शरीफ बहुत पढ़ा करें, इसमें बहुत सवाब है. गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वॉक पे मैं जाती हूँ तो मैं दरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ या आयतुल कुर्सी पढ़ती रहती हूँ. आप लोग भी खाना पकाएं, कुछ भी करें, तो कुछ ना कुछ लगा लिया करें, क्योंकि इससे घर में बरकत आती है. और बरकत बहुत ज़रूरी है. बेबरकती हो गई है. एटमी ताकत के होते हुए की आवाज़ ना बुलंद करें तो फ़ायदा नहीं है. जी बिल्कुल. क्यों करें हम तो डरते हैं, हम खौफज़दा हैं, हम खौफज़दा लोग हैं. तो खौफज़दा नहीं होना ज़िंदगी में है, ये बस मैं आपको बता रही हूँ. खौफज़दा नहीं होना, किसी भी बात से हक़ की बात ज़रूर करें. जहाँ आपको लगे आपको दबाया जा रहा है, आपने चुप नहीं रहना. कोई भी जगह हो, आराम से, फरमाबरदारी से, तरबियत का पता देते हुए बात करें आराम से. कोई गुस्सा करने का, चीखम धाड़म करने का, इवन सड़क पे जाके हॉर्न बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है. बिल्कुल दुआ करें सबके लिए, फ़लस्तीन के लिए, जहाँ जहाँ जो कुछ हो रहा है. ससुर की बातें मैंने क्या शेयर करनी है. ससुर बेचारे जो हैं, तो गर्मी में बस उनको गर्मी बहुत लगती है, तो वो आजकल बाहर भी नहीं निकल रहे. मैं तो आज ही सुबह सोचती थी जब मैं बाहर बैठी हूँ कि इनको मैं कहूँ कि बाहर आ जाएँ, पर मैं अब्बू को तो बना लेती थी, इनको मैं नहीं बना सकती.
وہ کہتے ہیں نہیں مجھے گرمی لگ رہی، میں نے اندر ہی بیٹھنا ہے، اندر ایک کمرے میں بیٹھ کے کیا حال ہوتا ہوگا، لیکن کیا کریں بس وہ اندر ہی ہے۔ تو چلے شمع شفقت آئی ہیں جی، السلام علیکم، السلام علیکم، ویلکم ویلکم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ رحم کرے، جہاں جہاں ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے، لیکن ہم بھی تو کچھ کریں نا، بات تو ساری یہ ہے۔ تو دعا کریں، جو کچھ نہیں کر سکتا پھر وہ دعا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس جی میں چلتی ہوں، گھنٹہ ہو گیا، اینڈ دیٹ از مور دین انف میرا خیال ہے نا، کافی بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا، میں آتی رہوں گی، بات کرتی رہوں گی، اور یہ میرے سامنے دعا ہے جو میں پڑھتی رہتی ہوں، اور میں نے آج یہ پڑھا۔ یہ دعا نوح علیہ السلام کی ہے، جو انہوں نے کفار کی ہلاکت کے علاوہ اپنے لیے، اپنے والدین اور جملہ مومنین کی بخشش کے لیے مانگی تھی، جو میں پڑھتی رہتی ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، تو دنیا میں بھی ہمیں بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ خدا کی راہ میں جان دینے والا ہر شخص کا گناہ معاف کر دیا جائے گا سوائے قرض کے۔ نیکسٹ لائیو ول بی آن، انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں، اب آج کل میں کر رہی ہوں کہ میں روز ہی اس ٹائم پہ آ جاؤں، کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ حسام آپ پوچھ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ چلے روز چھوٹی چھوٹی سی ایسی بات کر لیں، کیونکہ اچھا لگتا ہے، آپ لوگ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے، اپنی پی ایچ ڈی میں بھی کامیاب ہوں۔ اور مائی فیوریٹ دعا آئی ڈو تسبیح آف اٹ، ویری گڈ، یہ بہت پیاری دعا ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے نا، ہر چیز کی بھلائی کے لیے دعا ہے، تو دعائیں تو کرتے رہنا چاہیے، اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا ہے، اور اگر تہجد میں کر لی جائے تو میرا ایمان ہے اور میرا تجربہ ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔